को मैं ये नहीं बोला बड़ा लैविश करो, 100 आदमी को बुलाओ, आप अपनी फैमिली के साथ करो, बट डू इट इसलिए डू इट कि अगर तुम वो करोगे तो तुम्हारा रिस्क खुला रहेगा। कुछ मत करो, एक सुफरा लो, रोटी कबाब कोई भी चीज रखो, पानी का गिलास रखो, मौला हसन को नजर दे दो, 5 मरतबा सलवात पढ़ो, 1 मरतबा सूरह अलहम पढ़ो, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला हसन का जमाना अगर आप देखें तो इतनी मुनाफिकत की, और एग्जैक्टली वही आज हो रहा कि मुनाफिकत हिपोक्रेसी अपने कमाल के ऊपर है। उस जमाने में भी यही हाल कि हम पास गट्स ही नहीं है कुछ बोलने की, हक बोलने की आदत डालो। मौला हसन ने आपको ये तालीम दी है, मौला हसन ने ये तालीम दी है कि हमेशा हक बोलो, हमेशा सच बोलो, और जालिम का साथ मत दो, हमेशा मजलूम का साथ दो। इमाम हसन की जिंदगी एक हमारे लिए एक हुज्जत है, इमाम हसन की जिंदगी हमारे लिए कमाल है कि अगर मौला हसन की जिंदगी अगर हमारे सामने आ जाए तो फिर हम जिंदगी को वैसे गुजारे तो आपके बच्चे वैसे निकलेंगे जैसे इमाम हसन चाहते हैं। दोस्तों, सैक्रिफाइस के जज्बे को पैदा करो, कुर्बानी के जज्बे को पैदा करो, बच्चों को टाइम दो। मैं पेरेंट्स को बोल रहा, जस्ट गिव देम सम टाइम, 15-20 मिनट। मैं क्या बोलूं आपको कि कैसे कैसे वाकयात। मैं यूके आया था अभी, और यूके में क्या हाल है, यूके क्या अमेरिका, हर जगह वही, पूरी दुनिया में यही हाल है, सब कॉन्टिनेंट में भी यही हाल है। तो कोशिश करो कि अपने बच्चों की हिफाजत करना, ये सबसे ज्यादा लाजिम है। नस्ल का प्रोटेक्शन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जनरेशन का प्रोटेक्शन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इमाम हसन के बारे में बताओ कि मौला हसन का सैक्रिफाइस क्या था, मौला हसन किस तरह ऐसे माहौल में इमाम हसन ने वो काम किया कि शियत को यूनाइट करके, शियत को मजबूत करके रखा। कूफे से लेके मदीने तक, जब कूफे में इमाम अली की शहादत हुई तो उस वक्त क्या हालात थे, वहां से पूरी शियत को लेके मदीने मुनव्वरा आए, और मदीने में आके मौला हसन ने 10 साल मदीने में जिंदगी ये गुजार के वो काम किया कि शियत यूनाइट हो गई, शियत एक जगह पे आ गई। यही वो फर्ज था कि इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में पूरा किया। तो मेरी ख्वाहिश आपसे भी यही है, मेरी रिक्वेस्ट आप माँ बाप से ये है कि इमाम के बारे में सुनो, इमाम के बारे में काम करो, बच्चों के साथ बैठ के स्मॉल स्टोरीज बना के बच्चों को बताओ कि मौला हसन ने क्या काम किया। इमाम हसन की जिंदगी का एक तीसरा पहलू ये था कि आप बड़े सखी थे, सखी ने जनरस थे, इतना आप तकसीम करते थे कि जब तक आप कूफे में रहे मौला के साथ, कूफे में भी यही हाल था, मदीने मुनव्वरा में जब थे, मदीने मुनव्वरा में भी यह हाल था। कूफे का वो बड़ा मशहूर वाकया है मस्जिद कूफा का कि एक शख्स शाम से आया था, सीरिया से आया था, और उसने मस्जिद में आया तो मस्जिद में देखा कि नमाज तो कंप्लीट हो गई और लोग चले गए अपने अपने घरों। उसने आके देखा कि मस्जिद में नमाज पढ़ लूं, वो नमाज पढ़ने लगा, नमाज पढ़ के पलट के देखता है तो देखता है कि एक शख्स है एक गोशे में, एक कोने में बैठा हुआ, कॉर्नर। उसको देखा, सलाम हुआ, उस शख्स ने कहा इस मुसाफिर को कि आ मेरे साथ खाना खा ले। वो आया तो अजीब मंजर देखा कि एक शख्स है और उसने कुछ सूखी रोटियां ली और पानी में डुबो के खा रहा था, और इसके सामने पेश कर दी और कहा भाई खाना हाजिर है, खा ले। उसने रोटियों को देखा, पानी को देखा और शख्स के चेहरे को देखा, बड़ा मायूस हो गया, बड़ा दिल टूट गया। उसने कहा नहीं भाई, ए अल्लाह के बंदे, आपको ये मुबारक हो खाना, मैं तो हसन के दस्तरखान पे जा रहा हूँ। इमाम हसन का दस्तरखान बड़ा मशहूर है। मैं अभी आपको बताता इसकी फजीलत क्या है कि आप भी अपने घर में हर रोज, हर महीने की 15 तारीख को मौला हसन का दस्तरखान करो, उनके नाम का सुफरा करो। रिस्क के लिए बेहतरीन सुफरा है, बेहतरीन सुफरा, साल भर पूरा महीना तुम्हारा रिस्क की हिफाजत होती। मौला हसन का दस्तरखान इतना मशहूर था कि मदीने में हो या कूफा हो, लोग जब नए मुसाफिर आते थे, टूरिस्ट आते थे, तो वो लोग या कोई पास हो रहा तो वो पूछते थे कि यहाँ पे इस शहर में किसी सखी का खाना है, किसी सखी का दस्तरखान है,
تو لوگ امام حسن کے دسترخوان کو بتاتے. جتنے غریب ہوتے, یتیم ہوتے, فقیر ہوتے, وہ مولا حسن کے دسترخوان پہ آ کے روٹی کھاتے اور مولا حسن ان کو بہترین کھانا کھلاتے. یہ اتنا ثواب کہ آپ بھی امام حسن کا دسترخوان ہر مہینے کی 15 تاریخ کو, کوئی بات نہیں ہے کہ میں یہ نہیں بڑا لیوش کرو, 100 آدمی کو بلاؤ, آپ اپنی فیملی کے ساتھ کرو, بٹ ڈو اٹ. اس لیے ڈو اٹ کہ اگر تم وہ کرو گے تو تمہارا رزق کھلا رہے گا. کچھ مت کرو, ایک سفرہ لو, روٹی کباب کوئی بھی چیز رکھو, پانی کا گلاس رکھو, مولا حسن کو نظر دے دو, 5 مرتبہ صلوات پڑھو, 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو, 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو, اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو. اس لیے کہ سورہ کوثر میرے مولا حسن کی تفسیر بن کر آیا تھا. سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا حسن آئے تھے. آپ یہ کریں, کر کے صلوات پڑھ کے امام حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ کیا فائدہ ہے اس دسترخوان کا. میں حیرت ہوتی ہے مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق کا پرابلم ہے, رزق کا پرابلم. یہ نظر نیاز جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا رزق کھلتا جائے گا. امام حسن کا سفرہ پوری دنیا میں مشہور ہے, مدینہ منورہ میں بھی مشہور ہے کہ آج بھی مولا حسن کا دسترخوان وہاں پہ ہوتا ہے. تو مولا حسن کا دسترخوان ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کرنا, اردو کی چاند کی 15 تاریخ کو. ایام ازاں کو چھوڑ دو, اب نیکسٹ منتھ ربیع الاول جب آ رہا تو ربیع الاول میں 15 تاریخ کو آپ مولا کا دسترخوان کرو. آپ دیکھنا کہ 1 مہینے تک اس کی برکت کیسی ہوتی. لیکن برکت اسی رزق میں ہوگی جو رزقاً حلالن طیبن ہو. اگر حلال رزق کے ساتھ تم سفرہ کر رہے تو اس میں تم کو فائدہ ہوگا. حسن کی ماں کا حق دے کے اگر کر رہے تو اس میں تم کو فائدہ ہوگا. یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. عزیزو, اگر تم مولا حسن کے نام پہ کسی غریب اور یتیم کو کھلاؤ گے تو تم یقین کرو میری بات پہ, تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہارے وریث دور ہوں گی, تمہارا سٹریس دور ہوگا, تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوگی. ایٹ لیسٹ یو کین سے کہ مولا حسن جو آپ کی سیرت تھی اس سیرت پہ ہم نے عمل کیا. یہ سارے معصومین کی سیرت, راتوں کی تاریکی میں, راتوں کی اندھیرے میں میرا مولا علی روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو, میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب UK میں جا کے اب غریبوں یتیموں کو بانٹو, دوستوں ضرور بانٹو. ہوم لیس یہاں پہ ہے, لوگ کرتے ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, کئی ایسے انڈیویجولز ہیں کہ جو جا کے ہوم لیس کو دیتے. میں منع نہیں کر رہا ہوم لیس کو دینے کے لیے, لیکن تمہارے شہر میں, تمہاری سٹی میں, تمہاری کنٹری میں, جہاں سے تم آئے ہو, تمہارے رشتہ دار کتنے یتیم ہیں, اولاد حسن کتنے یہ غریب ہے. ایک وقت کا کھانا 28 سفر کو کھلا دو. ابھی بھی موقع 28 گزر گئے, کوئی مشکل نہیں ہے. فون کر کے کہ حسن کے نام پہ اپنے رشتہ داروں کو, اولاد حسن کو. کتنے ایسے گھر ہیں جب صبح چولہا سلگ رہا اور شام میں چولہا نہیں سلگ. اولاد فاطمہ, اولاد حسن. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ مولا حسن کے نام پہ کسی یتیم اور بیوہ کو کھانا کھلا دو. اتنا ثواب ہے کہ you will not believe کہ اس کا ثواب کیا ہے. ہر غریب کو, زیادہ نہیں بول رہا, 10 پاؤنڈ بھیج دو یار, 10 پاؤنڈ بھیج دو پاکستان. کتنے ایسے یتیم ہوں گے امام حسن کے نام. تو ایٹ لیسٹ تم بول سکتے ہیں مولا حسن کو کہ مولا حسن جو آپ کی سیرت تھی اس سیرت پہ میں نے عمل کیا. ایٹ لیسٹ آئی کین سے ٹو امام حسن کہ مولا آپ کا یہ عمل تھا تو ہم نے کیا. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ امام حسن کی یہ عجیب سیرت ہے کہ غریب و یتیم, ہر امام کی یہی. راوی کہتا ہے کہ مدینہ منورہ تھا, رات کا اندھیرا تھا, میں کسی کام سے باہر نکلا. بہت عام طور پہ رات کے وقت کوئی باہر نہیں جاتا. سیرت بتا رہا مولا حسن, معصومین کی سیرت بتا رہا کہ معصومین کی سیرت کیا تھی. وہ کہتا ہے کہ رات کا اندھیرا, بہت ارجنٹ مجھے کام آ گیا, اب بارش بھی ہو رہی تھی, تو میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا کام سے نکلا. پورا مدینہ شہر خاموش ہے, اندھیرا ہے, اور میں اپنے آپ کو پانی سے بچاتا ہوا جا رہا. یہ سوچتا ہوا کہ اتنی رات کو کوئی نہیں ہوگا, لیکن مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. میں حیران ہو گیا
کہ سامنے ایک شخص ہے, میری طرف دیکھے, لک ایٹ می, لک ایٹ می. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ میں کچھ بیگز ہیں, کوئی سامان ہے, کچھ سامان ہے دونوں ہاتھ میں, اور آہستہ آہستہ سر کو جھکا کے جا رہے. میں حیرت میں تھا کہ اتنی رات کو یہ بارش میں یہ کون ہے جو اتنا یہ سامان لے کے جا رہا. میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ میرا مولا ہے. میں گھبرا گیا, میں نے امام کو سلام کیا, سلام کر کے کہا مولا خیریت تو ہے, اتنی رات کو کہاں جا رہے؟ تو امام نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, میں سفر پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا مولا یہ سامان میں اٹھا لوں آپ کا؟ امام نے کہا نہیں, تو اپنا کام کر, تو جانا ہے جا, میں اپنے سفر پہ آہستہ آہستہ جا رہا ہوں. وہ نکل کے چلا گیا. اور دوسرے دن یا تیسرے دن اس نے مسجد میں مولا کو دیکھا. وہ گھبرا گیا, کہا مولا اتنی رات کو آپ سفر پہ جا رہے تھے, کہ آپ نے سفر کو ملتوی کر دیا, پوسٹ پون کر دیا؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں سفر گھنٹوں کا سفر نہیں ہوتا تھا. پرانے زمانے میں ایون اگر آپ مدینے سے مکہ منورہ جا رہے تو اس وقت بھی 15 دن 20 دن کے سفر ہوتے تھے. کوئی ایسا نہیں ہوتا جیسے آج کے زمانے میں آپ نکلے 100 میل آپ 1 گھنٹے میں چلے گئے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ مولا کہ آپ نے پوسٹ پون کر دیا تھا سفر؟ امام نے کہا نہیں, میں نے پوسٹ پون نہیں کیا. اس نے کہا مولا پھر کیسا دن سفر پہ, آپ گئے بھی اور آپ بھی گئے. تو امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا, تو کیا سمجھ رہا کہ میں کون سی سفر پہ جا رہا تھا؟ میں مکے سے مدینے سے مکہ نہیں جا رہا تھا, میں اس شہر سے اس شہر کو نہیں جا رہا تھا. پھر پوچھا مولا پھر کہاں جا رہے تھے؟ کہ اس دنیا سے اس دنیا کا سفر کر رہا تھا. وہ سمجھا ہی نہیں. کہا اس دنیا سے اس دنیا کا, یتیم اور بیواں اور مسکینوں کو غریبوں کے گھروں پہ جا کے امام دیتا تھا. اس نے کہا مولا مجھے بھی بتا دیتے. امام نے کہا میں کیسے بتا دوں, کسی کی غربت کا میں اعلان تھوڑی کرتا. دیکھو معصومین کا طریقہ کیا ہے, معصومین کا طریقہ. میں یہ نہیں بول رہا آپ بھی کرو, غلط مت سمجھو, I'm not telling. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بھی لندن میں ایک ایک گھروں میں جا کے دو, نہیں. میں آپ کو ایزیسٹ پہ بتا دوں کہ یہیں پہ گھر میں بیٹھ کر, جہاں بیٹھ کے آپ میری مجلس سنیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے فون اٹھاؤ اور بیک ہوم فون کر لو, ایک فون کر لو اور فون کر کے بولو بھائی 2000 روپے پاکستان کے, 2000 روپے مثال کی طور پر کوئی انڈین سن رہا, افریقن کوئی سن رہا, مثال دے رہا میں, 2000 روپے 2000 روپیز پاکستان کے, بولو کہ کسی اس یتیم کو دے دو, اس بیوہ کو دے دو امام حسن کے نام. تو ایٹ لیسٹ تم وہ سیرت امام حسن پہ عمل کرو. اور اس کا فائدہ اور یہ ہوگا کہ اگر تم نے دیا بھیجا تو تم یہ بول کے بھیجو, نیت تم کر لو, اس کو بولو کھانا دے دو کسی غریب کو, تو ایٹ لیسٹ تم بول سکتے مولا حسن یہ آج آپ کا دن ہے, تو میں نے آپ کی سیرت پہ عمل کیا, جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا. اور نیت یہ کرو کہ اس کھانے کا ثواب میرے امام کی سلامتی کا ہو تو تمہاری سلامتی ہو جائے گی, اور بیماروں کی شفا ہو تو تمہاری بیماریوں سے تم بچاؤ گے. پر جو پریشان آ رہے پریشانیاں دور ہونے کے لیے تمہاری پریشانی دور ہوگی. اگر کوئی ڈیپس میں ہے تو یہ نیت کرو کہ اللہ اس کھانے کے وسیلے سے اس کے ڈیپس کو ادا کر دے تو تمہارے ڈیپس ادا ہو جائیں گے. اس کے بعد تم یہ بولو کہ پروردگار اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے, تمہارے سارے مرحومین کو تم ایک کھانا دے کے, ایک غریب کو حسن کی سیرت پہ عمل کر کے کھانا دے کر تم نے اپنے سارے اتنا ثواب لے لیا, اتنے مرحومین کو بخشوا دیا, اتنے غریبوں کو بخشوا دیا, اتنی پریشانیوں کو دور کر دیا. آپ سوچو کہ ایک کھانا تم یتیم کو دے رہے سیرت حسن پہ عمل کر کے, تو تم کو اتنا فائدہ ہو رہا. یہ کام کرو, یہ 28 سفر کو ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹو امام حسن کہ مولا جو آپ کی سیرت تھی اس سیرت پہ میں نے عمل کیا. سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.